नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। इंशाल्लाह आज हम सूरह ताहा आयत नंबर 100 नंबर आयत से शुरू करेंगे। और पिछली आयत में अभी तक हम मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या पढ़ रहे थे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे लिए वो है कुरान को फॉलो करना। यानी अब देखेंगे ट्रांजिशन इस तरह से आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि इस तरीके से कुरान में हमने आपके लिए ये सारा कुछ पेश किया और मुसलमानों के लिए भी, और जो इस कुरान से मुंह मोड़ता है यानी बेसिकली इन किस्सों से फ़ायदा नहीं उठाता बल्कि उनको अपने सामने कुरान को रखने के बजाय अपने पीछे कर देता है, यानी बजाय इसके कि उसको एक मिसाल रखें कि अच्छा मुझे ये नहीं करना, मुझे ये काम करना है, अपने पीछे फेंक देने का क्या मतलब है कि जो भी है वो तो पता नहीं पुरानी बातें हैं, मैं अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़िंदगी गुजारूं। तो यहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं कि यानी जो इंसान इससे लर्न नहीं करता तो फिर वो इतने गुनाह कर जाएगा कि गुनाहों का बहुत बोझ उठाना पड़ेगा। और उस बोझ के बारे में हम देखेंगे कि इन तकरीबन अगली 14-15 आयत में बार बार उस बोझ का ज़िक्र किया जाएगा जो क़ब्र में भी आएगा, गुनाहों का बोझ, और जो आखिरत के दिन भी इंसान को ड्रैग करके खींच के लेके जाना होगा। जिस तरह हदीस में भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो इंसान गुनाहगार होगा तो उसकी क़ब्र में भी बहुत बदबूदार किस्म का मतलब सारे गुनाह उसके बदबूदार और वज़नी और अजीब व गरीब से होंगे और डरावने होंगे। और बरक्स उसके कि जो नेकी करने वाला इंसान होगा और जिसने कुरान को अहमियत दी होगी तो कुरान उसके लिए अच्छा दोस्त बन के आएगा। और उसके बरक्स जिसने बुराई की होगी, गलत काम किए होंगे और गुनाह किए होंगे तो वो बहुत ही बदसूरत और बैड स्मेलिंग, बहुत ही बुरी बदबूदार फॉर्म में आएंगे गुनाह। और जब इंसान उससे पूछेगा कि तुम कौन हो तो कहेगा कि मैं तुम्हारे गुनाह हूँ और मैं इतना ही बदसूरत था, तुम्हें सिर्फ दिखाई नहीं देता था। यानी गुनाह इतने ही बदसूरत होते हैं, इंसान को दिखाई नहीं देते। इसी तरीके से जब इंसान जब आखिरत में उठेगा क़यामत के दिन सूर फूंकने जाने के बाद, तो जो इंसान गुनाहों से पाक होगा वो आराम से तेज़ी से वॉक कर रहा होगा बग़ैर वज़न उठाए। लेकिन जिसके सर पे गुनाहों का बोझ होगा तो वो बदबूदार भी और हैवी भी बहुत होंगे ये गुनाह, और हर गुनाह का वज़न भी बहुत ज़्यादा होगा और उसको उठा उठा के उसको चलना होगा। ये सब हदीस से पता चलता है। अब हम आयत नंबर 100 पढ़ते हैं और फिर उसके आगे से पढ़ते जाते हैं। मन जिसने आरदा एराज किया यानी मुंह मोड़ा, आइन रा द्वाद से है, अनहु इससे, किससे, कुरान से, फ़इन्नहु तो बेशक वो, यहमिल हमल होता है ना वज़न, प्रेग्नेंट को भी कहते हैं हमल, वो उठाएगा यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, विज़रा वाओ ज़ाई रा, विज़र यानी वज़ीर भी होता है ना जो बोझ उठा लेता है, हेल्प करता है। विज़र वज़न को कहते हैं और वो एक भारी बोझ उठाएगा। आयत नंबर 101 है, खालिदीना फ़ीही, उसमें हमेशा रहने वाले हैं, यानी उस बोझ के तले, उस वज़न की वजह से, उस गुनाहों की वजह से, उसी गुनाहों के साथ वो हमेशा रहेंगे। वो सा और बहुत बुरा है, सीन वा हमज़ा इसका रूट है, लहुम उनके लिए, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, हिमला ये बोझ उठाना, हा मीम लाम हमल से ही है, तो क़यामत के दिन ये बोझ उठाना उसके लिए बहुत बुरा साबित होगा, बहुत वो मुश्किल में होगा, रुसवाई भी होगी, सामने लिखा भी आ रहा होगा, उसको वीडियो भी नज़र आ रही होगी, जो भी अल्लाह ताला का तरीका होगा जिससे उसे बताया जाएगा कि देखो ये गुनाह तुमने इस वक्त किया था, ये गुनाह तुमने इस वक्त किया था, और हर चीज़ का अग्री करेगा, किताब भी सामने उसकी होगी लिखी हुई। तो ये बहुत बुरा बोझ होगा जो उसे उठाना पड़ेगा। और दुनिया में आप देखें कि कभी बहुत ज़्यादा
سخت آپ کو بوجھ اٹھانا پڑے. تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی تھیلیاں بھی پلاسٹک کی اٹھائی ہوتی ہیں، وزنی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بس یہاں سے یہاں تک لے کے جانا ہے، لیکن آپ کی انگلیوں میں بھی نشان بن جاتا ہے. اور یہ بہت تھوڑی دیر کا، بہت تھوڑا سا، اور یہ بھی گناہوں کا بوجھ نہیں ہے کہ جس بعد آگے سزا ملنی ہے. یہ وہ ہے کہ آگے جا کے جگہ پہ لگانی ہے گروسری گھر میں، اور پھر کھانا کھانا ہے، جو بھی کھانے کے لیے کام آئے گی، پلاننگ ساتھ ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بوجھ اس طرح بوجھ نہیں ہوتا کہ جس طرح سے جس میں سے بدبو بھی آ رہی ہو اور سخت تکلیف پتہ ہو کہ آگے سزا آگ ملنی ہے. آگے آیت نمبر 102 دیکھتے ہیں. یوما، جس دن، ینفخون، فخا سے ہے نفخ، یعنی پھونکا جائے گا، فِالصُّورِ، سور میں، اور نحشر، حشر سے ہے، حشر یعنی جمع کرنا، حشر کا میدان میں ہم کہتے ہیں نا اکٹھے ہونے کا میدان. وَنَحْشُرُ اور حشر کریں گے یعنی اکٹھا کریں گے، مجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، زائی اور را قاف، زرق ہوتا ہے نیلی آنکھوں کو کہتے ہیں. اب جو مختلف مفسرین نے جو بھی رائے دی ہے اس کا ملا جلا میں آپ کو ایک میننگ بتاتی ہوں کہ یہاں پر جو نیلی آنکھوں سے مراد عام طور پہ اس کا یہی میننگ ہے کہ جو وحشت سے، دہشت سے، خوف کے عالم میں آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، یا اس طرح سے جو چہرے کے حالات ہوں گے، بالکل اردو میں ہم ایسے کہتے ہیں نا چہرہ فاق پڑ جائے گا، اس طرح. تو ایک یہ میننگ ہے، اور ایک کچھ مفسرین کی رائے کے مطابق ایسا بھی ہے کہ جو جیسے نیلی آنکھوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تو اس طرح سے ہو جائیں گے کہ جن کو یہ لوگ خود اچھا نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے الگ پہچانے جائیں گے مجرمین یا ظلم کرنے والے. لیکن زیادہ تر اس کا میننگ تفسیروں میں یہی ملتا ہے کہ وہ خوف کے عالم میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، تو یہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پہلے سور پھونکنے پر سب مر جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر دوبارہ جب دوسرا پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے، اپنی اپنی قبروں سے ادھر میدان حشر میں چلنا شروع کر دیں گے. تو اس وقت خوف کا جو عالم ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کر اپنی بک ریڈ کریں گے تب انہیں سمجھ آئے گا، ان کو قبروں سے نکلتے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا، بلکہ پہلے ہی جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں، حدیثوں سے بھی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، قبر کے اندر بھی انسان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہارا آگے فیوچر ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہارا فیوچر ہو سکتا تھا. آج کل کے زمانے میں اسکرینز امیجن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یا کوئی ونڈو ہوگی، کیونکہ ہم پتہ چلتا ہے کہ اس میں آگ کی گرمی یا جنت کی ہوائیں وہ بھی فیل ہو سکتی ہیں. تو وہ لائیو ونڈو ہوگی، یا پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے آج کل کے زمانے میں کمپیوٹر کے ٹیبلیٹس یا لیپ ٹاپس وغیرہ میں اسکرینز ہوتی ہیں، فون کی اسکرینز ہوتی ہیں، تو انسان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کی اسٹیشن ہے فائنل، اور یہ آپ کو مل سکتی تھی. جنتی کو جنت والی دکھائی جائے گی، اور یہ بھی دکھایا جائے گا کہ دوزخ سے بچ گئے آپ، اور دوزخی کو دوزخ والی دکھائی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ جنت مل سکتی تھی اگر آپ نیک کام کرتے. لیکن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو انسان اس وقت اس کا دل کرے گا کہ اس سے تو بہتر ہم مرے ہی رہتے، یعنی خبر ہی ٹھیک تھی، کیونکہ اتنا زیادہ انہیں سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہولناکی ہونے والی ہے. آیت نمبر 103 ہے. یتخافتون، خافتا سرگوشی کو کہتے ہیں، وہ سرگوشیاں کریں گے، بینہم آپس میں، ان نہیں لبثتم ٹھہرے تم، لام با تا سے، الا مگر عشرہ، عشر 10 کو کہتے ہیں، اور آپس میں یعنی بات چیت کر رہے ہوں گے، کتنا ٹھہرے ہوں گے ہم. تو وہ کہیں گے کہ مے بی 10 دن تقریباً دنیا میں کتنا ٹھہرے ہوں گے. اور یہ وہی دنیا ہے جو ہمیں بہت لمبی لگتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس یہاں پہ ہم ہمیشہ ہوں گے، اور اس کے لیے مال بھی اکٹھا کر لیں، جو ظلم کر سکتے ہیں، جو بے ایمانی کر سکتے ہیں، اپنی آسانی کی خاطر، اپنا مال جمع کرنے کی، اپنی انجوائمنٹ کی خاطر، اپنی آسانیوں کی خاطر، کنوینئنس کی خاطر کسی اور کو انکمفرٹیبل کر لیں، ہم کمفرٹیبل ہو جائیں. اتنے چھوٹا ٹائم جو ابھی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 103 میں کہ آپس میں سرگوشیوں میں کہیں گے ایک دوسرے کو کہ شاید 10 دن رہیں. اور پھر اگلی آیت اس کو اور کلیئر کرتی ہے، نحنو، ہم، اعلم، زیادہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، بما، اسے جو، یقولون وہ کہیں گے، خافہ و لام سے ہے، کیا کہیں گے، از
یقولو جب وہ کہے گا، امثلہم میم تا لام مثال، طریقتاً طریقہ یعنی جس کے طریقے کو مثال دیا جاتا تھا. آپ ان دونوں لفظوں کو ایک ساتھ پڑھیے، امثلہم طریقتاً یعنی جس کے طریقے کو مثالی سمجھا جاتا تھا، جس کو فالو کیا جاتا تھا، جس کی مینرز کو مانا جاتا تھا، یا جس لوگ انفلوئنس ہوتے تھے، انفلوئنسرز جو ان کو بولتے ہیں نا، جن کی بات مانا کرتے تھے، جن کو فالو کرتے تھے لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسے انسان کہے گا، جو انسان ان کا لیڈر تھا، کیا کہے گا؟ ان لبستم نہیں بلکہ تم ٹھہرے، الا مگر یومن ایک دن. اور کہیں پر ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے کہ چند گھنٹے، دن یا دن کا حصہ. آپ دیکھیے پرسپیکٹیو اپنا ٹھیک کیجئے کہ یہ دنیا اپنے آپ کو یاد دلائیے، یہ آیت لکھیے کہیں پر کہ بار بار اپنے آپ کو جب ہمیں دل کرے مال جمع کرنے کو، یا صدقے سے اپنا ہاتھ تھوڑا سا بھی رکنے لگ جائے، یا پھر یہ کہ غلط کام کرنے کو دل کر جائے، کسی بھی طریقے کا گناہ ہو، چاہے کسی کی برائی، کسی کا مذاق اڑانا ہو، کہیں پر چوری کرنا ہو، کہیں پر سود استعمال کرنا ہو کہ مال ذرا زیادہ ہو جائے گا، دنیا میں سب تو یہ کام کر رہے ہیں، یا کوئی کپڑے الٹے سیدھے پہننا ہو. اسلام کو جہاں جہاں فالو کرنے سے پیچھے ہم ہٹتے ہیں، اپنے آپ کو یاد دلا دیں کہ نہیں، یہ لگتا ہے کہ بہت لمبی زندگی ہے، یہ صرف ایک وقت آئے گا کہ جب میں کہہ رہی ہوں گی کہ یہ تو آدھا دن تھا، اور اصل بھی جب زندگی ہوگی وہاں پہ یہ میٹر کرے گا یا کس بیسس پر یہ فیصلہ میں نے کیا ہے کہ میں کیا پہنوں، یا کیا کہوں، یا جواب کس طرح دوں، یا اپنا غصہ کس طریقے سے نکالوں، یا میں کس کو سیدھا کروں، یا نرمی سے جواب دوں، یا صبر کروں، یا تقویٰ کروں. یہ ساری چیزیں خود ہی لائن میں آتی جائیں گی جب ہمارا پرسپیکٹیو یہ ٹھیک ہو جائے گا کہ یہ آدھا دن ہے، بس یہ چند گھنٹے ہیں. اور کہیں پر صبر کرنا پڑ جائے تو ریپیٹڈلی اپنے آپ سے کہیں کہ یہ چند گھنٹے. اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یاد دلائیے کہ ایک طرف آپ سور پھونکنے کے بعد کھڑے ہولناکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف جنت ہے، اور ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بس یہ آدھا دن تھا. تو شاید یہ اس وقت معاملات کو سنبھالنا، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ سے، سین حمزہ لام حس کرو، عن الجبالی کس کے بارے میں؟ جبل، پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑوں کے بارے میں. فقل تو کہہ دیجئے، یعنی سوال کرتے ہیں، یہاں پہ اس جواب سے پتہ چلے گا آپ کو کہ سوال کرتے ہیں کہ آخرت کے دن میں پہاڑوں کا کیا ہوگا. ظاہر ہے یہ چیز پڑھ چکے تھے، لیکن مزید اس کی ایکسپلینیشن سمجھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت اسٹرانگ چیز ہے نا پہاڑ، تو اس کے بارے میں مزید سمجھنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے فقل ینسفھا، نون سین فا، نصف کا مطلب ہوتا ہے بلاسٹ کر دینا، کسی چیز کو بکھیر دینا ایک دم. رب بھی میرا رب، نصفا وہی روٹ ہے نون سین فا، یعنی اس کو بالکل پھاڑ دیں گے. اور کیسے پھاڑنا؟ نصفا بالکل بکھیر دیں گے، ہر طرف بکھر جائیں گے. ہم بہت اور سورہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب پہاڑ پھٹ جائیں گے یا روئی کے گولوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے، جیسے کوئی ان کا وزن ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہوگی. ان ساری چیزوں کو، ہلاکیوں کو، کس طرح دنیا چینج ہو جائے گی، ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں لائیے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہنے کو تو آخرت میں بلیو کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان چیزوں کو ذہن میں لاتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں زندگی کے فیصلے کرنا آسان ہوتے جائیں گے. بس یذروہا، واو زال را سے وزر، وہ چھوڑ دے گا یعنی زمین کو، قان قاف واو عین، اس کا مطلب ہوتا ہے میدان، سیدھا سیدھا. صف صفا، سواد فا سواد فا، چٹیل بنا کر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پیچھے پہاڑ کا جواب دیا جا رہا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلاسٹ کر دیں گے، پھاڑ دیں گے، اس کو کوئی اس کی مطلب وقت نہیں رہے گی، اس کا وزن جس طرح سے اس کو گاڑ دیا گیا ہے کچھ نہیں رہے گا، بلکہ زمین چٹیل ہو جائے گی. جس طرح سے ہم حدیث بھی پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین جس طرح میدے کی روٹی ہوتی ہے نا، اس طریقے سے فلیٹ ہو جائے گی. اور اگلی آیت مزید اس کو ایکسپلین کرتی ہیں، لا نہیں، ترا را حمزہ یا سے ہے، تم دیکھو گے، فیہا اس کے اندر یعنی زمین میں کیا چیز نہیں دیکھو گے؟ عوجا ولا امتا. عوجا ویسے جنرلی بھی ٹیڑھے پن کو بھی کہتے ہیں، کسی بھی طرح کے ٹیڑھے پن، بات کرنے میں بھی ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ گڑھا کی طرح، کوئی زمین سیدھی ہو اور پھر جو پاٹ ہولز ہوتے ہیں، جو بھی گڑھا ہوتا ہے
اس طرح بھی نہیں دیکھو گے، ولا اور نہ امتا، حمزہ میم تا کا مطلب ہوتا ہے ٹیلا، یعنی نیچائی بھی نہیں دیکھو گے اور اونچائی بھی نہیں، بالکل اسٹریٹ ویسے ہو جائے گی۔ یوم اذن، جس دن، یتبعون، تابع عین سے ہے، اتباع کریں گے، اور یا سے شروع ہے یعنی وہ اتباع کریں گے، یعنی لوگ کس کی اتباع کریں گے؟ الداعیہ، پکارنے والے کی۔ کون پکار رہا ہوگا؟ جیسے یہ دوسرا جو سور پھونکا جائے گا نا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کون پھونکے گا؟ اسرافیل علیہ السلام، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جواب دی ہوئی ہے۔ تو سب اس سور کی آواز کو اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اس کو فالو کرتے جائیں گے، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حشر کا میدان بنایا ہوگا وہاں پہ کلیکٹ ہوتے جائیں گے سب لوگ۔ لا عوجا، نہیں کوئی کجی کرے گا، لہو اس کے لیے، یعنی اس آواز سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا اس وقت کہ نہیں میں تو ادھر نہیں جاتا، میں اپنی خبر میں ہی رہنا پسند کروں گا، نہیں میں دوسرے ڈائریکشن میں، کیونکہ دنیا میں انسان کو فری ول دی گئی ہے نا، تو عوج دکھا دیتا ہے انسان، یعنی اپنے دلوں میں ٹیڑھ آ جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے اس سے ٹیڑھ دکھا دیتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شک حق حلال سے کمائی کرنے کو کہا ہے، لیکن میں یہ تھوڑا سا کر لوں، کیا فرق پڑتا ہے، باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی تو حرام کھا رہے ہیں، یہ چیز تو سب کھا لیتے ہیں، یہ چیز سب پی لیتے ہیں، اس طرح کے کپڑے سب پہن لیتے ہیں، اس طرح سے بات آج کل کے زمانے میں سیدھی بات اسی طریقے سے کرنی چاہیے، بولڈ ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ظلم برداشت کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن عاجزی کساری ضروری ہے، نرم مزاجی ضروری ہے، ہماری باتوں میں عزت دینا، شفقت دینا ضروری ہے۔ تو یعنی عوجا، دنیا میں انسان جو شریعت ہے اس سے عوج کر لیتا ہے اپنی فری ول کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دن کوئی بھی اپنی فری ول یوز نہیں کر سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اچھا یہاں سے آواز آ رہی ہے تو میں یہاں نہ جاؤں، خود ہی سب کے قدم ادھر ہی جائیں گے، سب دوڑ دوڑ کے ادھر جا رہے ہوں گے۔ جنرل ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کسی کا اپنا دماغ نہیں چلے گا کہ میں اس طرح سے کر لوں، اس وقت کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکے گا، تو وہ سب پیروی کریں گے، یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس میں کوئی کجی نہیں کرے گا۔ وہ اور خشعت الاصوات، خشع یعنی خشوع، دبنے کو بھی کہتے ہیں نا، تو نیچے ہو جائیں گی، دب جائیں گی، اصوات صوت سے ہے، سواد ہوتا آواز کو کہتے ہیں، للرحمانی، رحمان کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سب جمع ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت کسی کے اندر یہ ہمت، طاقت اور یہ حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ زور سے آواز سے بات بھی کر سکے۔ کیا وہ آواز ہوگی؟ صرف فلا، پس نہیں، تسمعو، سین میم عین سے ہے، تم سنو گے، تمہیں سماعت ہوگی، الا سوائے کس چیز کی؟ ہمسا، یعنی آہٹ کے، ہا میم سین، اس میں دونوں معنی آ سکتے ہیں، یا تو پھر چلنے کی آواز کے بارے میں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ ہلکی سی، مطلب ہمنگ جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا، کہ ہلکا ہلکا ہلکا، جیسے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ کتنا ٹھہرے اندر، کتنا ٹھہرے ہم دنیا میں، کہ گھبراہٹ کی آواز بھی ہو سکتی ہے، سانس لینے کی آواز بھی ہو سکتی ہے، کہ انسان اتنے گھبرائے ہوئے، اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ ان کو اس وقت ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہی حقیقت ہے اور اب فیصلہ ہو جائے گا ہماری پرماننٹ لائف کا۔ ایک جگہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہمسا سے مطلب یہی ہے کہ بات کر رہے ہوں گے لیکن ہونٹ ہل رہے ہوں گے، آواز کے بغیر کر رہے ہوں گے، تو یہ بس ہلکی ہلکی سی جو انسانوں کی اپنی موومنٹ کی، باڈی موومنٹ کی آہٹ ہوتی ہے، اس کی آواز ہوگی۔ اللہ کے خوف سے اس وقت سب خاموش اور ڈرے ہوئے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 109 ہے، یوم اذن، اس دن، یہ ساری ڈسکرپشن ہے اس دن کی، اس دن لا تنفعو، نہ نفع دے گی، الشفاعت، شفاعت، شین فا عین، تو شفاعت ہوتا ہے کسی کی سفارش نہیں فائدہ دے گی، کب دے گی؟ الا، مگر، من، اس کی، صرف اس کی شفاعت فائدہ دے گی، اذن لہو، اذن ہوتا ہے نا اجازت سے، الرحمن، سوائے اس کے کہ رحمان جسے اجازت دے۔ آپ دیکھیں کہ اذن لہو کے ساتھ رحمان کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص رحم کریں گے تو ہی کسی نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ وہ جو ہم الگ الگ جگہ پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کب کام آئے گی، اور اس کے بارے میں جو لمبی سی حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ سب
نبیوں کے پاس جائیں گے اور آخر میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، اور پھر وہ 3 مرتبہ ایسا ہوگا کہ سجدہ بہت لمبا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرمائیں گے کہ آپ کہیے کیا چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میری امت کے لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیجیے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے، جیسا اسی آیت کے آگے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيَ لَهُ، اور وہ پسند کرے اس کے لیے، یعنی نمبر 1 کہ وہ اجازت اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں کہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے یا نہیں، نمبر 2 کہ اس کی شفاعت بھی اگر اللہ کو بات یعنی پسند آتی ہے، کیونکہ جسٹس انصاف تو ملنا ہے نا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح کے ہم باتیں کرتے ہیں کہ اگر کسی نے حفظ کر لیا تو وہ اتنے لوگوں کو شفاعت کر سکے گا، یا اپنے پیرنٹس کی، اگر تو کسی کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو اگر ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ رضی لہ، اور وہ پسند کرے اس کے لیے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے جسٹس نہ ہو، انصاف کی بات نہ ہو، کسی کا حق بہت بری طرح سے مارا ہو زندگی میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف تو کریں گے، اور اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ شفاعت اگر ہوگی بھی تو نمبر 1 شفاعت کس کی ایکسیپٹ ہوتی ہے، یعنی کون سا پرسن سلیکٹ ہوتا ہے شفاعت کے لیے، اور نمبر 2 وہ جس کے لیے شفاعت کرتے ہیں وہ ایکسیپٹنس، اس کی اپروول ہوتی ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ تو آپ امیجن اگر آسانی کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ پیپر کون پریزنٹ کرے گا، اپلیکیشن شفاعت کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد اس اپلیکیشن میں کس کا نام لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ یس یا نو کا اسٹیمپ اس کے حساب سے لگائیں گے، اپنے انصاف کے حساب سے، قولہ بات کو، یعنی کس کی بات کو اللہ تعالیٰ اپروو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پھر آیت نمبر 110 میں آپ دیکھیں یعلم ما بین ایدیہم، اسی بات کو اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں یہاں پر کہ اللہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے خلف یعنی پیچھے ہے، ولا، اور نہیں، یحیطون بہ، اور وہ نہیں اس کا احاطہ کر سکتے، علم میں، تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے سارے ریکارڈ جانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے آگے ہم نے کیا بھیجا اور ہمارے پیچھے کیا تھا، تو کتنی ہم نے توبہ کی، اس توبہ کے رزلٹ میں ہم نے کتنا امپروو کیا، کہاں پہ معافیاں مانگی، کہاں پہ اپنے آپ کو کریکٹ کیا، ان سب چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ تو شفاعت کا مانا جانا یا نہ مانا جانا، اپروول یا نہ اپروول، وہ اللہ کے علم کی بیسس پر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمپلیٹ انصاف کے ساتھ، کسی کے ساتھ اس طرح بےایمانی نہیں ہوگی کہ اس کا حق کسی نے مارا ہے اور وہ صرف اس لیے کہ اس کی شفاعت کسی بیسس پر ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم کا، وہ تو اپنی پوزیشن کے حساب سے، کوئی جیسے اگر ہم اگزامپل دوبارہ اس بچے کی لیں تو وہ بچہ اپنے والدین کے لیے شفاعت اپنی علم کے حساب سے کرے گا اور اپنی کوالیفیکیشن کے حساب سے کرے گا۔ اللہ کے پاس جتنا کمپلیٹ علم ہے اس والدین میں سے جن کی بھی شفاعت وہ کر رہا ہے، وہ کمپلیٹ علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا احاطہ وہ نہیں کر سکتا۔ 111 ہم پڑھتے ہیں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، اور عین نون تا یعنی جھک جائیں گے، وجوہ واو جیم ہا سے ہے، چہرے، کس کے لیے؟ للحی القیوم، حی القیوم کے لیے، جو زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے۔ اس وقت سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ سارے سوالات جو ہمارے سب کے ذہنوں میں ایک خاص عمر کے بعد بچوں کے ذہن میں بھی آتا ہے نا کہ سٹارٹ کہاں سے، اینڈ کہاں سے، وہ ساری چیزیں اتنی اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی کہ انسان کا سنسیئرلی ان کی آنکھیں، ان کی نظریں، ان کے چہرے جھک جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، دوبارہ اسی وزن کی بات کی جا رہی ہے جہاں سے ہم نے بات آیت نمبر 100 میں شروع کی تھی۔ وقد، اور تحقیق، خوابہ، خواب کا مطلب ہوتا ہے بالکل ڈسٹروائے ہو گیا، نامراد ہو گیا، من جو حمل ظلم، جس نے اٹھایا ظلم کو، جس نے بھی کسی پر ظلم کیا، ذرا برابر بھی ظلم کیا۔ آپ دیکھیے کہ شفاعت کے بعد سے یہ باتیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے پاس کمپلیٹ علم ہے، سب کے نظریں جھک جائیں گی اور سب کو سمجھ آ جائے گا، اللہ نے شروع سے سب دیکھا ہوا ہے ہمارا، اور جس نے ذرا سا بھی ظلم اٹھایا ہوگا تو وہ بس گیا،
تو ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سوال جو آپ کے لیے روک دیا گیا تو بس وہ گیا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زندگی میں اپنی معافیاں خوب مانگیں، بہت زیادہ استغفار پڑھیں، پورا صاف کر کے اپنے آپ کو جائیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو تزکا، اپنی صفائی کرتا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ نامراد ہو گیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن، اس کے برعکس دوسری، اب اسی دن کا ابھی تک ہم سین دیکھ رہے تھے ان لوگوں کا جو گناہوں کا وزن اٹھا کے آئے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جہاں پر بھی برے لوگوں کا یا گناہ کا ذکر ہوتا ہے تو نیکیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے گا، مِنَ الصَّالِحَاتِ، صالح نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جبکہ وہ مومن ہو، یعنی نیک کام بغیر ایمان والے قبول نہیں ہوں گے. ایمان کا ہونا، اسلام لانا، مسلمان ہونا ضروری ہے تاکہ ایکسیپٹنس میں وہ ویٹ اسکیل میں ڈالے ہی تب جائیں گے جب کہ آپ مسلمان ہوں گے. وَهُوَ مُؤْمِن، اور جب کہ وہ مومن ہو، فَلَا يَخَافُ، تو نہیں وہ اس کو خوف ہوگا، ظُلْمًا وَلَا حَدْمًا، نہ اسے ظلم کا خوف ہوگا اللہ سے اور نہ ہی حدمن. تو جو نیک انسان ہوگا اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمپلیٹ جسٹس، کمپلیٹ انصاف کریں گے. دنیا کے کسی کورٹ کی طرح نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ جج میری بات سنے گا یا نہیں سنے گا، یا اس جج کو میری بات سمجھ آئے گی یا نہیں. کیونکہ کبھی کبھی بالکل انصاف کرنے والا بھی جج ہو، اس نے کوئی رشوت، کوئی سفارش نہ بھی ہو، لیکن اس کو بات اس طرح سے آپ کنوے نہ کر سکے وکیل، یا اسے بات اس طرح سمجھ نہیں آئی یا نظر نہیں آئی. اللہ کے پاس یہ کوئی خوف نہیں ہوگا. اور دونوں چیزیں کہی گئی ہیں نا، ظلم کا کہ یعنی کوئی بیمانی نہیں ہوگی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور حد من کیوں کہ کوئی کمی نہیں ہو جائے گی کہ نیکیاں میں نے کی تھی اتنی، اور حذف، جیسے اردو میں محاورتاً بھی کہتے ہیں نا کہ وہ ہضم کر گیا کوئی چیز، یعنی اس کا کریڈٹ جو ملنا تھا یا جو پیسے مجھے ملنے تھے وہ ہضم کر گیا. تو کوئی چیز بالکل ضائع نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی ظلم زیادتی ہوگی. آگے 113 ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اور اسی طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ قرآن پر، جہاں پہ ہم نے شروع کی تھی بات کہ اس قرآن سے جو منہ موڑے گا تو وہ وزن لے کر آئے گا، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہیں پر ہمیں بات اینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہے قرآن، اس کو ہم نے نازل کیا قرآنً عربیًا، عربی میں. اور کیا فائدہ دیا اس قرآن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ وَصَرَّفْنَا، اور پھیر کر لائے ہم، صاد رافا، یعنی الگ الگ طریقے سے ایگزامپلز دیں، کبھی سٹوری سنا کے، کبھی کوئی اور میننگ سے، کبھی ڈائریکٹ حکم دے کر. صرفنا فیہ، اس میں من الوعید، وعید کو، تنبیہات کو، وارننگز کو، روکا، کوشن، یہ کام نہیں کرنا، اس سے یہ ہوگا. لعلہم، تاکہ وہ، شاید کہ وہ، یتقون، وہ تقوی اختیار کریں، وہ ڈر جائیں، وہ پرہیز کریں غلط کاموں سے، گناہ میں آگے نہ بڑھیں. او، یا ایٹ لیسٹ کیا کر لیں، یحدثو، ہا دال سا، یعنی وہ پیدا کرے، لاہم، ان کے لیے، ذکرہ، کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی نصیحت، ریمائنڈر ملتا رہے ان کو کہ وہ تقوی بھی حاصل کریں، اور کم سے کم اتنا ہو کہ انہیں ریمائنڈر ملتا رہے کہ مجھے اس سے رکنا ہے، مجھے غلط کام نہیں کرنا، اور مجھے اس میں آگے نہیں بڑھنا. فَتَعَالَى اللَّهُ، پس بہت بلند ہے اللہ، الملک الحق، اور وہی مالک ہے حق کا، اصل بادشاہ وہی ہے، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. وَلَا تَعْجَلْ، اور آپ نہ عجلت کریں، آپ جلدی نہ کریں، بالقرآنی، ساتھ قرآن کے، یعنی قرآن کو جس طرح اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کو سمجھتے جائیں، اس کو ابزارو کریں، انڈرسٹینڈ کریں. ظاہر ہے پرائمریلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 ایئرز میں یہ اتارا ہے، جس وقت جو واقعہ ہوتا تھا اس کے حساب سے، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے کانٹیکس کے حساب سے. لیکن ہم سب کے لیے ہے کہ اس کو اچھی طرح سے ابزارو کریں، اور جو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے صرفنا، بار بار ہمیں جو جو باتیں سمجھائی ہیں اس کو اندر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. من قبلی، اس سے پہلے، ان کے،
یقضا پوری کی جائے الیکا آپ کی طرف وحیہ وہی اس کی، یعنی اس میں جلدی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جب تک پوری کر دیں اللہ تعالیٰ وحی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ٹائم کے حساب سے، اپنی حکمت کے حساب سے وحی کو پورا کریں گے۔ وقل، اور آپ فرمائیے ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر دے میرے علم میں، یعنی میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو یعنی ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں ربی زدنی علما، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم میں نمبر آف تھنگس، بہت زیادہ چیزیں ہمیں آ جائیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اندر راسخ کر دے، اس کو اندر سمجھا دے، اس کے اوپر میں غور و فکر کروں، اس کے اوپر عمل کروں، اس کو اپنے اندر جذب کر لوں۔ تو جب آپ ربی زدنی علما کہیں تو اس کا مطلب اچھی طرح یہ بھی سمجھیں کہ میرے اندر چلے جائے یہ علم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کریں، آمین ثم آمین۔